अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी। एक तो सबसे पहले आपको बताएंगे एक दफ़ा फिर एक जंग ऐसा लगता है कि शुरू हो चुकी है और आबराए हुर्मुज़ से कुछ मामला ख़राब हुआ और उसके बाद बात जा पहुंची जाके फुजेरा ऑयल फील्ड के ऊपर और वहाँ पे ड्रोन अटैक्स भी हुए हैं। जबकि ये भी मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उन्होंने भी 3 मिसाइल ईरानी जो हैं वो मार गिराए हैं। ये जंग दोबारा कैसे शुरू हो गई है और इसका क्या अंजाम है, थोड़ा इस पर जिक्र करेंगे। और उसके साथ साथ अडियाला में एक दफ़ा फिर इमरान खान से मुलाकात का दिन है, लेकिन बहनें तो आएंगी, क्या पार्टी क़यादत आएगी, क्या इमरान खान से मुलाकात होगी? ये वही सवालात हैं जो हर मंगल को उठाए जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि इसके ऊपर आमतौर पर जूं की तूं सिचुएशन रहती है। मुरीद अब्बास एक एंकर पर्सन, आपको याद होगा, पाकिस्तान की मारूफ शख्सियत थे, लेकिन दिन दिहाड़े उनका कत्ल किया गया और उसके बाद फिर 7 साल गुजर चुके हैं, लेकिन इंसाफ की मुतलाशी है उनके अहले खाना। और इस सारी सूरत हाल का अब क्या अंजाम होगा, इस पर भी बात होगी। काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। पहले बात कर लेते हैं कि ईरान के अंदर और ईरान की आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर क्या सिचुएशन है। तो जी, आपको पता है कि मुहासरा अमेरिका की तरफ से हो चुका है और बहुत अरसे से जारी है। उधर ईरान भी पासदाराने इनकलाब के थ्रू वहाँ पर अपना होल्ड रखे हुए, और इस सारे अरसे के दौरान जो पीछे जब से जंगबंदी हुई है 1 डेढ़ महीने से, एक हमने स्लो ट्रैफिक देखी है। ये तो नहीं है कि बिल्कुल कोई जहाज़ आ जा नहीं रहे, लेकिन जहाज़ आ जा ज़रूर रहे हैं, लेकिन उस तरह फ्री मूवमेंट नहीं है। और उसकी वजह से एक तरफ अमेरिका ने जो ईरान की यानी एक मुहासरा कर लिया या नाकाबंदी की है, उसकी वजह से उनके अंदर भी एक क्राइसिस हो रहा है। और इसके ऊपर मैंने तफसीलन बात की थी ईरानी सहाफ़ी हुसैन बाकरी से, और ये इंटरव्यू जो है मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। अगर आप उससे इस्तेफ़ादा करना चाहें तो उसको ज़रूर देखें, वो बहुत इस लिहाज से एक इन्फॉर्मेटिव इंटरव्यू था। तो बहरहाल अब ये उन्होंने खदशा उस वक्त जाहिर किया था कि ये जूं की तूं सिचुएशन नहीं ज़्यादा देर रहेगी और लगता है कि ये दोबारा किसी जंग की तरफ जाएगी या फिर जो मुआहिदा है उसकी तरफ बात जाएगी। और उन्होंने ये कहा कि उनके नज़रिए के मुताबिक, बज़ाहिर ऐसा लगता है उनके तज्ज़िये के मुताबिक, कि जंग की तरफ बात जा सकती है, क्योंकि दोनों ही यानी अमेरिका और ईरान किसी मुआहिदे पर मुत्तफ़िक होते नज़र नहीं आ रहे। और ऐसा हुआ भी। डोनाल्ड ट्रंप ने 2 दिन पहले जिस तजावीज़ के हवाले से एक्नॉलेज किया था कि उन्हें मिली हैं, उसके ऊपर उनका जवाब आ गया। उन्होंने कहा है कि वो काबिल कबूल नहीं है। इसका मतलब है कि जो अभी फौरी कोई मुआहिदे की तरफ कोशिश जारी थी, फ़िलहाल वो फिर रुक गई। और दूसरी तरफ बात वहाँ पे जूं की तूं भी नहीं रुक सकती। और अब ये खबर आई है कि आबनाए हुर्मुज़ में कुछ जहाज़ों का आना जाना, आमना सामना, और वहाँ पे कुछ रुकावटों के बाद एक दोबारा से कशीदगी की सूरत हाल है। जिसके बाद ये हुआ है कि अमेरिका ने ये क्लेम किया कि जी हमने अपने जहाज़ गुजारे हैं। उन्होंने आर्मी ने, उनकी जो नेवी है ईरान की, उसने ये दावा किया कि इनके जहाज़ जो है हमने कोई भी नहीं गुजरने दिया। और उसके बाद जो है वो एक कशीदगी का मामला जो है वो देखने में आ रहा था। उसके बाद क्या होता है कि यूएई पर फुजैरा ऑयल फील्ड के ऊपर धमाकों की आवाज़ सुनी जाती है और ख़बर ये आ रही है कि मुबैना तौर पर ईरान ने एक दफ़ा फिर वहाँ पे मिज़ाइल दागे हैं। अब ये वाकई ईरानी मिज़ाइल हैं या पहले की तरह इजराइल ने कोई शरारत की है, अभी ये कंफर्म होना बाकी है। लेकिन इम्कान नज़र आता है कि ये मुमकिन है कि ईरान की तरफ से ये मिज़ाइल फायर किए गए हों। अब यूएई ने ये कहा है कि इसके ऊपर हमारे जो 3 इंडियन शहरी थे वो ज़ख्मी हुए हैं ड्रोन अटैक के नतीजे में, जबकि एक ऑयल फील्ड के ऊपर से धुआं भी निकलता हुआ देखा जा सकता है। इस सारी सूरत हाल के बाद अरब मीडिया में ये खबर चल रही है कि जो फ्लाइट ऑपरेशन है शारजा और दुबई में, उसको फ़िलहाल मुअत्तल कर दिया गया है। फ़िलहाल कोई फ़्लाइट्स वहाँ पे नहीं आ और जा रही, और एक दफ़ा फिर हम कह सकते हैं कि ये जंग दोबारा शुरू हो चुकी है। अब ये महदूद रहती है या फैलती है, इसके ऊपर तो देखना होगा, लेकिन कम अज़ कम सबसे ज़्यादा जो मुतासिर इसमें हो रहा है वो यूएई है। और यूएई का मीनवाइल जो एक वाज़ेह झुकाव नज़र आया है, वो इस दौरान नज़र आया है कि वो बाकी इस्लामी ममालिक से थोड़ा फासले पे खड़ा है। और अब ये भी आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं, चूँकि पहले भी उनके इजराइल के साथ कुछ ना कुछ ताल्लुकात थे, तो अब ये मामला आगे बढ़ता हुआ भी नज़र आ रहा है। अब उसके बाद लग ऐसे रहा है कि अगर ये हमले जारी रहते हैं और दोबारा से दुबई या अरब अमारात के मुख्तलिफ इलाकों को निशाना बनाया जाता है, तो फिर ये एस्केलेशन जो है ये ज़्यादा बढ़ेगी। तो इसमें खुदा न खास्ता एक बड़ी तबाही की तरफ भी सूरत हाल जा सकती है।
اور یہ بھی کہ امریکہ بھی دوسری طرف تیاری کر رہا ہے کہ کوئی فیصلہ کن کارروائی کرے. ایران بھی یہ چاہتا ہے کہ کوئی فیصلہ کن کارروائی ہو جائے کیونکہ یہ محاصرہ ان کو بھی سوٹ نہیں کرتا. تو اب اللہ تعالیٰ بہتر کرے، لیکن صورتحال کوئی اچھی دکھائی نہیں دے رہی، اور دیکھتے ہیں کہ اب اس سلسلے میں آگے کس طرح سے سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے. اب اگر ملک کی خبروں کی طرف آ جائیں تو جناب اڈیالہ میں ایک دفعہ پھر ملاقات کا دن ہے، لیکن عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوتی، اور اس دفعہ بھی کوئی امکان نظر نہیں ایسا آ رہا جس سے لگے کہ عمران خان کی ملاقات بہنوں سے ہو جائے گی. دوسری طرف علیمہ خان صاحبہ نے اپیل کی تھی کہ جو پارٹی لیڈرز ہیں وہ پہنچیں، لیکن ایز یوزول یہ تو اپیل وہ بہت سارے منگل سے کر رہی ہیں، لیکن اتنی کوئی اسٹرینتھ نظر نہیں آتی. جو آتے ہیں وہی چند لوگ وہی دکھائی دیتے ہیں. تو لیٹ سی کہ اس دفعہ کوئی بڑی تعداد آتی ہے یا نہیں آتی. ایک ٹیسٹ ضرور ہے، کیونکہ اب واضح طور پر بہنیں جو ہیں وہ اس چیز کے اوپر بات کر رہی ہیں کہ پارٹی لیڈرشپ کو آنا چاہیے. لیکن ایک چیز ضرور ہوئی ہے کہ کچھ ایسے گروپس پی ٹی آئی کے جو کہ کوئی دھرنا دیا ہوا ہے، کسی نے لانگ مارچ کا اعلان کیا ہوا ہے، تو انہوں نے بہنوں کی اپیل کے اوپر خاص طور پر احمد خان نیازی صاحب جو بیسکلی پنجاب سے بلانگ کرتے، لیکن انہوں نے کافی عرصے سے پنجاب کے بجائے خیبر پختونخوا میں اپنا ٹھکانہ بنایا ہوا ہے، اور انہوں نے ایک لانگ مارچ کا بھی اعلان کیا تھا. تو بہنوں نے پچھلے دنوں ایک سپیس میں بھی اور اس کے بعد میں متعدد انٹرویوز میں بھی یہ بات کی کہ خیبر پختونخوا میں تو کسی لانگ مارچ سے کوئی فائدہ ہوگا نہیں. اگر تو کوئی لانگ مارچ کرنا ہے تو بہتر یہ کہ آپ اڈیالہ آ جائیں. وہی لوگ جو آپ نے لے کے کہیں سوابی جانا ہے یا ٹانک جانا ہے یا پشاور جانا ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ وہ لوگ لے کر اڈیالہ آئیں تاکہ یہاں پہ پریشر بنے اور یہاں پہ جو حکومت ہے اس کو کوئی ٹینشن بھی ہو. وہاں تو اپنی ہی حکومت ہے، ان کے سامنے لانگ مارچ کھڑا کر کے کیا فائدہ ہوگا. تو اس کے بعد احمد خان نیازی صاحب نے یہ ایکسپلینیشن ضرور دی کہ ہم کسی حکومت کے خلاف، اپنی حکومت کے خلاف نہیں لانگ مارچ کر رہے تھے، بلکہ ہم صرف یہ پریشر ڈال رہے تھے لیڈرشپ کے اوپر کہ وہ کوئی اسٹریٹجی دیں. بہرحال چونکہ بہنوں نے تحفظات کا اظہار کیا تو انہوں نے اپنا لانگ مارچ جو ہے وہ منسوخ کر دیا ہے. لیکن کیا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہمیں اڈیالہ کے باہر کوئی بڑی تعداد میں لوگ نظر آئیں، یہ دیکھنا باقی ہے. دوسری طرف چونکہ عدالت نے یہ کہا ہے کہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل بشرا بی بی سے ملاقات کے حوالے سے فیصلہ کریں، تو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا اب سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کم از کم بشرا بی بی سے ملاقات کے حوالے سے ہی کوئی فیصلہ کر سکیں، کیونکہ الٹیمیٹلی انہیں بھی عدالت نے طلب کیا ہے. تو اب ان کے اوپر بھی یہ بائنڈنگ ہے کہ انہوں نے جا کے عدالت کو بتانا ہے. تو مجھے کہیں نہ کہیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بشرا بی بی سے ان کی فیملی کی ملاقات کروا دی جائے تاکہ اگلی پیشی پہ اڈیالہ جیل جا کر سپرنٹینڈنٹ کچھ یہ بتا سکیں کہ دیکھیں جی ہم نے تو ملاقات کروا دی ہے. کوئی اس ٹائپ کی کوئی ان کے پاس بھی کہانی ہو. یہ میرا گمان ہے، ممکن ہے کہ غلط ہو، لیکن مجھے لگتا ہے کہ چونکہ اس معاملے میں کچھ عدالت کو جواب دینا ہے تو ہو سکتا ہے ان کی بیٹی کی کوئی ملاقات ہو جائے. تو لیٹ سی جی، یہ جو کہانی ہے اڈیالہ کی، یہ تو ایسا لگتا ہے کہ بس ایک روٹین کی اب کہانی بن چکی ہے، اور عمران خان صاحب کی قید تنہائی طویل سے طویل تر ہوتی چلی جا رہی ہے. اس کے بعد تھوڑی مجھے بات کرنی ہے آج اس حوالے سے بھی کہ ایک ہمارے ساتھی اینکر مرید عباس جو کہ مختلف چینلز پہ کام کر چکے تھے، اور میرے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا سما ٹی وی پر کچھ عرصہ، اور اس کے بعد ایک افسوسناک واقعے میں ان کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا تھا، اور یہ 7 سال پرانی بات ہے. اس کے بعد وہ کہانی کھلی کافی حد تک، پتہ چل گیا تھا کہ کوئی لین دین کا تنازع تھا، اور ان کے اپنے ہی بہت جو بظاہر ان کے دوست تھے اور ان کے ساتھ لین دین کے معاملات بھی کر رہے تھے، انہی لوگوں نے ان کو قتل کیا. اس پورے واقعے کی، اندوناک واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی موجود ہے. اس کے بعد دونوں ملزمان گرفتار بھی ہوئے. اس کے بعد یہ کیس بھی چلنا شروع ہوا. ایک ملزم بیچ میں سے جب اسے ضمانت نہیں ملی ایک موقع پر تو وہ فرار ہو گیا، اور اس کے بعد سے وہ دوبارہ ہاتھ نہیں آیا. لیکن ایک ملزم جو ہے وہ اس وقت بھی عدالت جیل میں ہے. اب 7 سال ہو گئے ہیں، اور اب آپ نظام انصاف کا حال دیکھیے پاکستان میں کہ 7 سال کے بعد بھی جو اہل خانہ ہیں وہ انصاف کے منتظر ہیں. ابھی تک بھی مرید عباس کو انصاف نہیں ملا. ایک بہت ہی خوشگوار انسان، ایک بہت ہنستا کھیلتا انسان، چھوٹا سا اس کا بیٹا تھا، اور جس طرح اس کو بہیمانہ طریقے سے گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا تھا وہ بہت ہی تکلیف دہ منظر تھا. اور مجھے یاد ہے جب ہمیں یہ خبر ملی تھی تو کتنی زیادہ اس چیز نے اثر کیا ہم سب کے ذہنوں پر. اور اس کے بعد ان کی جو اہلیہ تھی وہ بیچاری ادھر ادھر عدالتوں میں دھکے کھاتی رہی انصاف کے لیے. اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ
ان کی پوری فیملی جو ہے وہ اس کے اوپر، حالانکہ انہیں بھی یہ کہا گیا کہ سیٹلمنٹ کر لیں یا کچھ ہے، لیکن وہ اس بات پہ ڈٹ کے کھڑے رہے کہ انہیں انصاف چاہیے اور اپنے بھائی کے قتل کے بدلے میں وہ کسی بھی طرح کا کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، بلکہ انہیں اس بات کا یقین تھا کہ انہیں انصاف ملے۔ لیکن یہ نظام انصاف اس قدر کھوکھلا ہے پاکستان کا کہ اگر تو آپ طاقتور ہیں تو ویسے ہی آپ کے سامنے سارے قانون ہیچ ہیں، پھر اگر آپ کوئی کمزور آدمی ہیں تو آپ کو کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ کوئی پیسے پوسے لے کے اور خاموش ہو جائیں، اور بچا لیا جاتا ہے طاقتور کو۔ اور اگر کوئی اس طرح کا معاملہ نہ بھی ہو کہ جہاں پہ کوئی طاقتور یا کوئی غریب انوالو ہے یا کوئی بااثر لوگ انوالو ہیں یا کوئی پولیٹیکل لوگ انوالو ہیں، ایسے نہ بھی کوئی معاملہ ہو، تو تب بھی نارملی بھی شہریوں کے لیے انصاف کا حصول اتنا مشکل ہو چکا ہے کہ شہری جو ہیں بیچارے، وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی پلاٹ کا بھی معاملہ ہوتا ہے تو دادا کیس کرتا ہے تو پوتے کو جا کے فیصلہ ملتا ہے۔ یہ نہ جانے کب ہمارا نظام کا انصاف بہتر ہوگا کہ جلد از جلد کیوں آخر سزا نہیں مل جاتی، جبکہ تمام شواہد بھی موجود ہیں، گواہان موجود ہیں، سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہے، تو پھر آخر ثابت کرنے میں اتنی کیا طوالت ہے؟ لیکن آپ دیکھیے 7 سال گزر چکے ہیں۔ اب بہرحال اس کیس کے حوالے سے یہ خبر آئی ہے کہ فائنل جو وہ جوابات ہوتے ہیں وہ مانگ لیے جاتے ہیں، آخری جو بیانات ہوتے ہیں، اور اب اہل خانہ اس بات کی پرزور اپیل کر رہے ہیں کہ فائنلی اس کیس کا انصاف پر مبنی فیصلہ ہونا چاہیے۔ لیٹ سی جی کیا ہوتا ہے۔ ہم بھی اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھی اینکر کے ساتھ یہ بے ایمانہ ظلم ہوا اور ظالموں کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کر کے قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ آخر میں جی تھوڑی بات کر لیتے ہیں انصار عباسی صاحب کی، کیونکہ ایک دفعہ پھر وہ بہت زیادہ خبروں کی زینت ہے، اور اس دفعہ ان کا ایک متنازع بیان جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسکشن میں آیا ہوا ہے۔ ایک انہوں نے یہ بیان دیا کہ وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کہ ان کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ اسلام آباد میں جو مخلوط جم ہیں جن میں خواتین اور مرد حضرات ایک ہی وقت میں ایکسرسائز کرنے کے لیے آتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اس سے بڑے اخلاقی اور معاشرتی مسائل جنم لے رہے ہیں، تو اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے اور ان کے جو جم ہیں یا تو الگ ہوں، اوقات کار مختلف ہوں، اور اس کے اوپر عمل درآمد کرایا جائے۔ تو یہ ان کی طرف سے ایک ٹویٹ کیا گیا جس کے اوپر ہمیشہ کی طرح ایک بہت رد عمل آنا شروع ہو گیا۔ جو ایک لبرل طبقہ ہے اس کا یہ خیال تھا کہ انصار عباسی صاحب یہ بہت کوئی طالبانائزیشن چاہتے ہیں ملک میں، کوئی افغانستان کا نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ آخر وہ کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ عورتوں کو بس بالکل الگ کر کے کہیں ڈبوں میں بند کر دیا جائے اور وہ آزادانہ زندگی نہیں گزار سکتی۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی بات کی کہ جی آپ اپنی نظریں نیچی رکھیں، آپ وہاں پہ ایکسرسائز کرنے جاتے ہیں کہ آپ وہاں پہ عورتوں کو ایکسرسائز کرتے دیکھنے جاتے ہیں، تو یہ حرکتیں کیوں ہوتی ہیں؟ اور پھر اس کے اوپر ایک ڈیبیٹ جو ہے وہ ہمیں سوشل میڈیا پر نظر آ رہی ہے۔ میرا پوائنٹ تو یہ نہیں ہے کہ میں یہ ڈیفینڈ کروں بیٹھ کے کہ جی مرد اور عورت نے ہر صورت اکٹھے ہی ایکسرسائز کرنی ہے، اور اس بات میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے کہ اگر الگ الگ جم بن جائیں تو اچھی بات ہے، آپ ظاہر ایکسرسائز کرتے ہیں، آپ کے اینگلز بڑے عجیب و غریب بھی بنتے ہیں بعض کا، تو میرا خیال ہے عورتیں خود بھی کمفرٹیبل فیل کرتی ہیں اگر ان کے الگ جم ہوں، اور اگر نہ بھی جم الگ ہوں تو ان کی ایکسرسائز کے عام طور پہ اوقات ڈفرینٹ ہوتے بھی ہیں جمز میں، تو اس لیے یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ اس کے اوپر مینج نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر کوئی انکمفرٹیبل ہے، کوئی بندہ اگر انکمفرٹیبل ہے تو وہ خالی جو مرد حضرات کے جم ہوتے ہیں اس میں بھی جا سکتا ہے۔ میرا ایشو تو صرف یہ ہے، جو کہ بہت سارے اور لوگوں نے بھی اس کے اوپر نشاندہی کی ہے، کہ آپ کو خواتین کے حقوق یا خواتین کی ذمہ داریاں یا جو بھی چیزیں ہیں وہ صرف ان معاملات میں ہی کیوں یاد آتی ہیں؟ جب خواتین کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے پاکستان میں کہ چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہو، جب ان کو سڑکوں پہ گھسیٹا جائے، جب ان کو جیلوں کے اندر بند رکھا جائے، جب ان کو ضمانتیں نہ دی جائیں، جب ان کی سوشل میڈیا کے اوپر کردار کشی کی جائے، جب ان کے حوالے سے ایسے بے بنیاد الزامات لگا کر ان کو جیلوں میں بند کر دیا جائے، تو ان چیزوں کے اوپر آپ کیوں نہیں بولے؟ کیا پی ٹی آئی کی خواتین کے ساتھ نہیں ہوا؟ بشرا بی بی سے لے کر کے یاسمین راشد، باقی تمام لوگ، یہ وہ، ان چیزوں پہ آپ کا اسلام بھی نہیں جاگا، ان چیزوں کے اوپر آپ نے کبھی کھل کے کنڈیم ہی نہیں کیا حکومت کے اقدامات کو۔ لیکن جہاں پر آپ کو اپنی کوئی سمجھ میں آتی ہے بات، وہاں پر آپ آ جاتے ہیں، آپ کو اسلام بھی یاد آ جاتا ہے، آپ کو یہ پابندیاں بھی یاد آ جاتی ہیں، آپ کو آئین بھی یاد آ جاتا ہے۔ تو اس چیز کے اوپر بہرحال یہ سوال ضرور بنتا ہے کہ بھائی آپ کا اسلام اتنا سلیکٹیو کیوں ہے؟
میں کہہ رہی ہوں کہ میں بالکل بھی اس بات کی کوئی حامی نہیں ہوں کہ اکٹھے ہی آپ نے ہر صورت کرنی ہے. بھائی کر لیں آپ, الگ الگ بھی کر لیں ایکسرسائز, کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے. ویسے ہی پاکستان میں جو خواتین ہیں ان کے جم جانے کا رجحان تو بہت ہی کم ہے. مطلب بڑی شہروں میں تو پھر بھی کوئی جاتا ہوگا, چھوٹے شہروں میں تو ویسے ہی بڑی کم, کوئی شاید ہی بہت کم پرسنٹیج ہوگی جو خواتین جم جاتی ہوں گی. لیکن دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ جو ادروائز خواتین کا جس طرح سے استحصال ہوتا ہے پاکستان میں, چاہے وہ ورکنگ پلیس پہ ہو, چاہے وہ ہراسمنٹ کے زمرے میں ہو, چاہے وہ ان کو یعنی کم پے کر کے دیا جائے, ان کی جابس کے اندر رکاوٹیں ہوں, ان کی تعلیم کے اندر رکاوٹیں ہوں, ان کو ابھی تک جو جائیداد کا حصہ ہے اس تک میں ان کو نہیں ملتا. تو ان چیزوں کے اوپر آپ کیوں نہیں بات کرتے, اس کے اوپر کیوں زور نہیں دیتے کہ بھائی ان کو جو ہے وہ یہ سہولتیں ملنی چاہیے یا یہ اسلام کے عین مطابق ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے. تو یہ ایک بہرحال بحث مباحثہ چل رہا ہے, اور اس کے اوپر ظاہر انصار عباسی صاحب کو لبرل طبقے کی طرف سے بھی شدید تنقید کا سامنا ہے, اور پی ٹی آئی کی طرف سے بھی شدید تنقید کا سامنا ہے. اور پی ٹی آئی والے یہی بات کر رہے ہیں کہ جناب آپ جو ہیں وہ منافق ہیں اور آپ صرف اپنی مرضی کے اسلام پہ عمل کرتے ہیں, جبکہ جو دوسرا لبرل طبقہ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بہت کوئی فرسودہ قسم کے خیالات کا حامی شخص ہے, جو کہ سمجھتا ہے کہ بس عورت کو ڈبے میں بند کر کے برقع پہنا کے شٹل کاک اور اس کو گھر میں بٹھانا چاہتا ہے. تو بہرحال پاکستان کے سوشل میڈیا پر اس طرح کی چیزوں کے اوپر مختلف آراء ہمیشہ ڈیبیٹیبل رہتی ہے, وہ چلتی رہتی ہے. لیکن ایک دفعہ پھر انصار عباسی صاحب جو ہیں وہ کافی زیادہ تنقید کی زد میں آئے ہوئے ہیں, اور اس دفعہ تو پی ایم ایل این کے بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ ان کو اس معاملے کے اوپر تنقید کرتے نظر آ رہے ہیں. ہنا پرویز بٹ صاحبہ کے ساتھ ان کی ایک 1-on-1 جو ہے وہ الگ سے چل رہی ہے, تو دکار تو نہیں کہہ سکتے, لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ ایک چپکلش چل رہی ہے, اور بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ میدان میں اترے ہوئے ہیں. دیکھیں اس کہانی کا اینڈ کیا ہوتا ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.